हम सब पेज पे हैं और पाकिस्तान के अवाम इसी एक पेज पे हैं कि इमरान साहब को जाना पड़े। माजी का इख्तलाफात के बावजूद ये बड़ा मकसद के लिए हम इकट्ठे हैं। जितना हमारा वर्किंग रिलेशनशिप में इजाफा होगा उतना ही बेहतर इम्पैक्ट होगा। जो चीज़ बिलावल को, हमको, हम सबको, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जोड़ती है वो है अवाम की मुश्किलात और अवाम की एक्सपेक्टेशंस। और जब वो बात आएगी हम आपस के इख्तलाफात बुलाकर हम जो अवाम की बेहतरी के लिए होगा हम उसमें हम इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। अभी तो भर्ती खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, जब तक कोई अमली शक्ल सामने नहीं आती अभी तो सारी बातें हैं। अभी तो पकना शुरू हुआ है, कुछ पकेगा उसके बाद फैसला करेंगे। अपोजिशन जो कर रही है ना वो जवाब देंगे। आपको आज पहले पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा और उसके बाद हलीफ बनकर सोचना होगा। फ्यूचर में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए और हम सब मिलकर फैसले करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, इंतजार दुनिया की मुश्किल तरीन चीज है। अंधेरे में उजाले का, बदहाली में खुशहाली का। बुरे दिनों में अच्छे दिनों के लिए एक ही काम है जो हमेशा करना पड़ता है और वो काम है सिर्फ और सिर्फ इंतजार। और कभी कभी ये इंतजार कम फासलों को भी तवील तरीन और अजियतनाक बना देता है। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत हो या हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें या हुकूमती इत्तेहादी जमातें हों, हत्ता के 22 करोड़ अवाम एक ही काम कर रही है और वो है इंतजार। सिर्फ और सिर्फ इंतजार। हुकूमत कह रही है कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन इसके लिए अभी इंतजार फरमाइए। जान तोड़ महंगाई अवाम के लिए अज़ाब बन चुकी है। महंगाई से वज़ीर आज़म की नींदें उड़ चुकी हैं। तनख्वाह में उनका भी अब गुजारा मुश्किल से हो रहा है। तेजी से बढ़ती महंगाई आखिर कब काबू में आएगी, इसके लिए अभी इंतजार फरमाइए। रुपए की बेकदरी है और डॉलर की उड़ान से पूरा मुल्क है परेशान। मईशत IMF के इशारों पर चल रही है। बिगड़ती मईशत कब सुधरेगी और हालात कब बदलेंगे, इसके लिए अभी इंतजार फरमाइए। नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियों की तलाश है। बेघर मकीनों को 50 लाख घर कब मिलेंगे? कब रोटी सस्ती और महंगी होगी जान? कब बनेगा नया पाकिस्तान? अभी इंतजार फरमाइए। ना लूटी हुई दौलत वापस आई, ना ही बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े गए। करप्ट माफिया के एहतसाब का अधूरा ख्वाब कब पूरा होगा? अभी इंतजार फरमाइए। जब आवाम को बुनियादी जरूरियात के हसूल के लिए आटा, चीनी, खाद, गैस और पेट्रोल के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा और उन्हें यह नहीं सुनना पड़ेगा कि अभी इंतजार फरमाइए। अपोजिशन ने तब्दीली की मुंतजिर मायूस अवाम को फिर उम्मीद दिलाई और कहा कि मुल्क को मुश्किलात के भंवर से हम निकालेंगे, लेकिन अभी इंतजार फरमाइए। पीपल्स पार्टी और नून लीग सब शिकवे गिले भुलाकर मिलकर एक बार फिर बैठे। हुकूमत गिराने के लिए सोच विचार की, लेकिन जब उठे तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया और यही कहा कि अभी इंतजार फरमाइए। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें अवाम की मुश्किलात की वजह हुकूमत ही को समझती हैं। काफ लीग और MQM की मुलाकात के बाद अवाम के मसाइल जूं के तू ही रहे और यही कहा गया कि अभी इंतजार फरमाइए। शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं से हाथ मिलाया और कहा कि अब वक्त आ गया है, हुकूमती इत्तेहादी जमात को फैसला करना पड़ेगा। लेकिन मुत्तहिदा ने जवाब दिया कि अभी इंतजार फरमाइए। इनकलाब के लिए अवाम का एतमाद, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद, हुकूमती इत्तेहाद हो या अपोजिशन इत्तेहाद, सब मामलात में सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है कि अभी इंतजार फरमाइए। 7 दहाइयों से नारों व दावों के नाम पर धोखा खाती अवाम की ये तकदीर कब बदलेगी? हकीकी तब्दीली कब आएगी? अवाम को उनके आईनी हकूक कब मिलेंगे और आखिर अच्छे दिन कब आएंगे? इस पर तफसील से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अहम मुलाकातों का आज दिन। MQM का वक्त शहबाज शरीफ साहब से मिला और MQM का वक्त चौधरी बिरादरान से भी जाके मिला और अब ये कहा जा रहा है कि अब चौधरी बिरादरान की मुलाकात जो है वो शरीफ फैमिली के साथ भी हो सकती है। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर फैसल जावेद साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से हिना परवेज भट्ट साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ससी पलेजो साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं और सीनियर तज्जियाकार आयशा बख्श साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आयशा साहिबा, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा। ये मेल मुलाकातें, क्या ये वही आज से 1 साल पहले की कहानियां हैं? बस नंबर पूरे होंगे, ये गई हुकूमत, बस ज़्यादा टाइम नहीं है हुकूमत के पास? ये एक्चुअली आपको लगता है कि अपोजिशन की ये जो कोशिशें हैं शहबाज शरीफ साहब की, इसमें एक्चुअली इस बार कुछ मुख्तलिफ है? अच्छा, इसको 2 हिस्सों में मंसूर डिवाइड कर लेते हैं। एक तो शुक्रिया। एक बात है कि क्या नंबर्स की जो बात है उसको बाद में रखते हैं। 3 दिन
اور ملاقاتیں اور سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے, اور سب کا جو فوکس ہے یا سینٹر آف اٹینشن ہے شہباز شریف صاحب ہیں. شہباز شریف صاحب زرداری ملاقات, پھر زرداری شجاعت ملاقات, پھر نون لیگ کی سی ای سی کا ہونا, اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی ملاقات ایم کیو ایم سے ہونا, ایم کیو ایم کی ملاقات شجاعت صاحب سے ہونا, اور اب یہ خبر بھی ہے کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں شہباز شریف صاحب اور شجاعت حسین فیملی کے درمیان بھی ملاقات متوقع ہے. تو پھر یہ بغیر کسی سبب کے سب کچھ نہیں ہو رہا. وہ شہباز شریف صاحب جن سے ہلا نہیں جاتا, بیان نہیں سیاسی آتا, کوئی گرمی نہیں دکھتی, وہ یہ کہتے ہیں کہ اتفاق کر لیا گیا ہے, گھر بھیجنے کی پوری کوشش کریں گے. یہ پتہ نہیں ہے کہ اتفاق کس سے کیا گیا ہے, بٹ اتفاق انہوں نے کر لیا ہے. کہیں اپنے بھائی سے اتفاق کر لیا ہوگا سر, بھائی کا تو حکم لیتے ہیں نا. اتفاق تو خود کہتے رہے ہیں کہ ہمارے بیانیے مختلف ہیں, ایک مفاہمت کا ایک مزاحمت کا ہے, تو بھائی کا تو حکم مانتے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب کی ایک کوالٹی ہے. سو اس کے اندر کچھ سوالات اٹھتے ہیں, کیا نون لیگ کے اندر مکمل طور پر اعتماد پیدا ہو گیا ہے بیانیے کو لے کے؟ یعنی اس وقت نون لیگ ایک ہی بیانیے پہ ہے, وہاں کوئی دو طرح کے بیانیوں کی جو کہانیاں اب تک چل رہی تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں. دوسرا سوال کہ کیا اپوزیشن جو ہے اس کے اندر اعتماد ہے, یا پھر اب وہ آپ کے جادوئی نمبر کی طرف آ جائیں کہ اس اپوزیشن کو وہ جادوئی نمبر حاصل ہو گیا, کیونکہ پچھلی جتنی بار سینٹ میں یہ گرے ہیں انہوں نے ہر بار یہ کہا اس کے بعد کہ ہم اب تب عدم اعتماد لائیں گے جب ہمیں یہ یقین ہوگا کہ ہمارے نمبر کھو نہیں جائیں گے یا گم نہیں جائیں گے. سو عدم اعتماد کے اس لیول تک پہنچنے کے لیے اس اپوزیشن کو وہ یقین دہانی چاہیے کہ ان کے نمبر انٹیکٹ رہیں گے. تو ابھی نظر یہ آ رہا ہے کہ کوشش کریں گے, لیکن پورا کھڑے ہونے کی اجازت ہوئی ہے یا نہیں اس کا انتظار ہے. فیصل جاوید صاحب, میں سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گا. میں باقی تو کافی مطلب ریپرزنٹیشن آلریڈی آج پورا دن میرے خیال میں مسلم لیگ نون نے کافی ایئر ٹائم جو ہے وہ حاصل کر لیا. میں ذرا سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا. سر, اس مرتبہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اس مرتبہ یہ جو ان کی اٹیمپٹ ہے, یہ جو موو ہے, یہ کچھ مختلف ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ کے اتحادیوں سے اس طرح ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھیں. اب مطلب کاف لیگ کے ساتھ ملاقات کی کوشش, آج ایم کیو ایم کی ملاقات, ایم کیو ایم کی کاف لیگ سے ملاقات, کیو لیگ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ملاقات. دس سیمز ٹو بی اے نیو میتھڈ جس کو یہ لوگ اٹیمپٹ کر رہے ہیں اس بار. جی السلام علیکم منصور خان صاحب, بہت بہت شکریہ. بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. تمام معزز مہمانوں کو بھی خوش آمدید جو پروگرام میں شریک ہیں. ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے اور ملاقاتیں اچھی بات ہے. پہلے میرے نزدیک تو یہ سارا ریپیٹ براڈ کاسٹ ہے. اچھا, ہمارے اتحادی جو ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہیں, اور جب پریکٹیکل جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو اس میں وہ ثابت بھی کرتے ہیں. ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے, سینٹ کے اندر اسٹیٹ بینک والا بل جو ہے وہ منظور ہوا, ہمارے سارے اتحادی ہمارے ساتھ تھے. اس سے کچھ دن پہلے کی بات ہے, نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا جس میں بے تحاشا بلز جو ہیں وہ منظور ہوئے, ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ تھے. اس سے پیچھے جوائنٹ سیشن ایک ہوا تھا, اس میں فیٹف کی لیجسلیشن ہوئی تھی, باقی پھر بھی اتحادی ہمارے ساتھ تھے. تو جب ایسا آتا تھا تو ان کے دعوے بھی سامنے آتے تھے کہ جتنے لوگ ان کے ہمارے ساتھ ہیں, اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہیں, متنفر ہیں گورنمنٹ سے, اور ان کو ووٹ نہیں کریں گے, حکومت چلی جائے گی. یہ ریپیٹ براڈ کاسٹ ہے, سارا ریپیٹ براڈ کاسٹ ہے. یہ تین ہیٹرک ہو چکی ہے ان کی. اب یہ چوتھی دفعہ کوشش کر رہے ہیں, اور اب بھی یہ ٹائم پاس ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. نتھنگ ول ہیپن. مسئلہ صرف منصور چپڑاسی ہے. اس وقت سارا مرکزی کردار یہ منصور چپڑاسی ہے, جس کی تنخواہ 25,000 روپے ہے, لیکن اکاؤنٹ اس کے 375 کروڑ روپیہ چلا جاتا ہے, 375 کروڑ. اچھا, اور یہ پرابلم ہے اس وقت. اور اس وقت وہاں پر ان کی میٹنگز میں یہ والا ڈرافٹ ایک ڈسکس ہو رہا ہے, جو کہ لاہور میں یہ جو میٹنگز کر رہے ہیں آصف صدیقی اور شہباز, یعنی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو میٹنگز ہیں, اس میں یہ والا ڈرافٹ ڈسکس ہو رہا ہے. یہ ڈرافٹ انہوں نے دیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب, اور شہزاد اکبر سے بھی یہ ڈسکس ہوا تھا, اور یہ ڈرافٹ پھر پرائم منسٹر کے پاس آیا تھا, اور پرائم منسٹر نے اس کو سائن کرنے سے انکار کیا تھا, کہا تھا کہ یہ ڈرافٹ نہیں. اب یہ دوبارہ سے اپوزیشن جو ہے اس ڈرافٹ کو ڈسکس کر رہی ہے آپس میں کہ اس پہ کوئی لائحہ عمل بنایا جائے, کسی طریقے سے اس ڈرافٹ پہ گورنمنٹ کو منا لیا جائے. سر یہ کس چیز کا ڈرافٹ ہے سر, ذرا تھوڑا بتائیے گا. جی یہ ڈرافٹ ہے. انہوں نے اصل میں یہ ڈرافٹ بنایا تھا, سینئر لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے اور سینئر لوگ ہیں نون لیگ, اچھا, جنہوں نے اس ڈرافٹ کی تشکیل دی تھی, اور یہ ڈرافٹ پروپوز کیا تھا انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب. اچھا, اور وہاں پہ ایک نشست میں تو شہزاد اکبر بھی تھے, ایک نشست میں یا دو نشست میں
शहजाद अकबर। अच्छा, और फिर प्राइम मिनिस्टर के सामने इस ड्राफ्ट का पूरा एनालिसिस जो है वो रखा सर ये है क्या, इस ड्राफ्ट में क्या चीज़ है, जरा समराइज करके बता दीजिए। सर मैं आपको समराइज करता हूँ, इसमें सर काफ़ी चीज़ें, 30 से ज़्यादा चीज़ें, लेकिन नंबर 1 जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो है चौधरी शुगर महल, अल अजीजिया, सरे महल, इवन फील्ड अपार्टमेंट्स, इन सारों के जो केसेस हैं, जो मुंसलिक केसेस जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाए। अच्छा, और ये बेसिकली 16 नवंबर 1999 से पहले की सारी कार्रवाइयाँ जो हैं वो रोकी जाए। अच्छा, और ये इसका पहला जो हिस्सा है। ठीक। दूसरा हिस्सा मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से है, और 1 अरब सर बेसिकली लुबे लुबाब ये एनआरओ मांग रहे थे, एनआरओ इस पूरे ड्राफ्ट में एनआरओ मांग रहे हैं ये। जी, अब बहुत सिमिलैरिटीज है इस ड्राफ्ट में और जो 2007 में जो साइन हुआ था ड्राफ्ट, उसमें और इसमें। मैं समझ उसको तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में कलअदम करार दे दिया था। जी ठीक है सर, मैं समझ गया। ये हिना भट्ट साहबा, मेरे ख्याल में ये असल कॉन्सेंट्रेशन ये है। और अभी तक आप लोगों ने जो आपने जो मुलाकातें की हैं जरदारी साहब के साथ, और उसके बाद आज एमक्यूएम के हवाले से भी कोई हासिल कुछ नहीं हुआ। वादे दावे, हाँ जी देखेंगे, वेट करें, इंतजार फरमाइए, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं आप लोगों के पास। देखिए प्रोग्राम में आयशा ने स्टार्ट में 1-2 क्वेश्चंस रेज किए कि एक बयानिया जो है वो पार्टी का हो गया। मैं वही आपको कह रही हूँ, कल सीईसी की इजलास जो हुआ उसमें सारे मेंबर्स ने मियाँ साहब पे अपना एतमाद शो किया और सब ने कंसेंसस से डिसाइड किया कि पार्टी का एक बयानिया है और अवाम के मफाद के लिए हम इकट्ठे हैं। और अब यही डिसाइड हुआ है कि अदम एतमाद लाया जाएगा और बहुत जल्द, ये मार्च के अंदर ही। मैं ये फैसल जावेद साहब कह रहे हैं कि रिकैप है, तो ये बिल्कुल इसको लाइटली ना लें, ये कोई रिकैप नहीं है। अच्छा। जरदारी साहब की जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, बिलावल साहब की दोबारा मरियम बीबी से मुलाकात हुई, अब जरदारी साहब की चौधरी से मुलाकात हुई और आज एमक्यूएम की इधर हुई, तो ये चीजें कोई रिकैप नहीं है। विंड्स आर चेंजिंग वेरी क्लियर कट इन द अपकमिंग 2-3 वीक्स यू विल सी। ये अभी बात कर रहे थे कि IMF के बिल किया स्टेट बैंक की, तब ये विंड्स नहीं चेंज। अब ये विंड चलाता कौन है? देखें, जैसे आयशा ने बात की कि पार्टी में शायद थोड़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, लेकिन कल सीईसी की जो मीटिंग हुई उसमें बिल्कुल ये डिसाइड कर लिया गया कि अवाम के लिए हम सारी जॉइंट ऑपोजिशन इकट्ठी होगी। हिना साहब, मैं सिर्फ माजरत, आप पिछले 3 साल से आपस में बैठ के यही डिसाइड कर रहे हैं। पहला हर सीईसी करते हैं, हर मीटिंग करते हैं, हर मीटिंग में यही फैसला करते हैं, बस अब तो गए। मंसूर, अब नहीं, इस बार नहीं। मरियम साहबा कितनी डेटें दे चुकी हैं? इस बार आप देखें कि अभी इन द कमिंग 2-3 वीक्स हाउ थिंग्स विल बी चेंजिंग। मैं आपको थोड़ा सा और सिनेरियो बताऊं। आप देखें कि सबसे पहला है कि ऑपोजिशन की जमातें जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं, ठीक है। अब ये जॉइंट अलायंस होएगा, पहले भी था, पीपल्स पार्टी और पीडीएम में भी था, अब ये इकट्ठे हो गया। अच्छा, इसके बाद पीडीएम में वापस आ रही है। पीडीएम में देखें, पीपल्स पार्टी ने जो अपनी तजावीज़ दी वो सीएसी में कल डिसाइड हुई, वो अब पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होएगा, उनको दी जाएंगी। और इसके बाद पहला स्टेप है कि ये सारी जो ऑपोजिशन अलायंस है वो इकट्ठे हुई। इसके बाद इत्तेहादी हमारे साथ नहीं, इसलिए क्योंकि इत्तेहादियों को भी क्वेश्चन यही है कि जो एमक्यूएम ने भी कहा या परवेज इलाही साहब को भी, उन्होंने भी तो आगे इलेक्शंस में जाना है। अभी 3.5 years में उन्होंने देखा कि किस तरह अवाम जो है वो उनको रिजेक्ट कर रही है हुकूमत को। सो अब इज द राइट टाइम कि ऑपोजिशन पार्टीज टुगेदर हैं, JUIF भी है पीडीएम में, पीपल्स पार्टी PMLN है, और इत्तेहादी जमातें जब इकट्ठी हों तो ये अभी इन द अपकमिंग डेज इन 2 वीक्स जो है वो अदम एतमाद जो है। तो ये मैं कह रही हूँ फैसल जावेद साहब, ये रिकैप नहीं है और ऐसा कोई NRO वाला चक्कर नहीं है, ये चीजों को आप लाइटली ना लें। अच्छा, एक सवाल जल्दी से, सिर्फ हाँ या ना, ये सारी जमातों के आपने नाम ले दिए, सारी ऑपोजिशन जमातों के, एमक्यूएम के भी, काफ लीग के भी, वो जो एक पार्टी है वो साथ है। देखिए, हमारी क्वेश्चन, हमारा मुतालबा है कि वो एक पार्टी न्यूट्रल रहे। एज लॉन्ग एज वो पार्टी न्यूट्रल रहेगी, आप देखना अवाम में हम मकबूल हैं और हम नहीं, ये डिमांड तो आप पिछले 3 साल से कर रहे हैं कि जी हमारी डिमांड है या नहीं है? बस ये तवक्के हमारी, हम लुकिंग फॉरवर्ड कि न्यूट्रल है। अच्छा। और दुआ है? नहीं, दुआ नहीं है। अच्छा, मैं वही कह रही हूँ, शायद
हाकान अब्बासी साहब ने भी यही कहा कि न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है, और हमारी यही तवक्को है कि न्यूट्रल है, क्योंकि जो लोग इमरान खान को लाने वाले थे, जो सिलेक्टेड, वो भी अब 3.5 साल के बाद नहीं चाहते कि जो रीसेंट सर्वेज आए हैं, पल्स कंसल्टेंट वाला भी जो कल आया, उसके बाद आई थिंक जो लोग लाने वाले भी ना, वो भी जो है वो इनका बोझ नहीं अब ले सकते। शशि पलेजो साहबा, ये बताइए कि जरदारी साहब की भी मुलाकात हुई, तो ये जो हिना भट्ट साहबा फरमा रही हैं कि जी ये 2-3 हफ्ते के अंदर बस आप देख लीजिएगा ये सब कुछ हो रहा है और आपको बड़ा फर्क नजर आएगा इस बार। जाहिर बात है, मेरे ख्याल में आप भी इस बात से एग्री करेंगी। आपस में आप लोगों ने ये तय कर लिया अगला वजीर आजम कौन होगा जब इतना कुछ तय हो गया? तो शशि पलेजो साहबा, आप मुझे सुन सकती है? शशि पलेजो साहबा, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, हमारी आवाज वहां तक नहीं हम जी आप सुन सकती हैं मंसूर? थोड़ा आवाज में, क्योंकि अभी सुन रही हूँ, क्योंकि ये छठा में थोड़ा लाइट का मसला है। अच्छा जी, अच्छा, अल्लाह करे लाइट का मसला जल्दी हल हो जाए। मेरा सवाल यही था कि आप लोगों ने जब इतना कुछ डिसाइड कर लिया है, ये डिसाइड किया है कि अगला वजीर आज़म कौन होगा, अगर इतना कुछ डिसाइड हो गया तो? मंसूर, देखें, अपोजिशन का हक है और हम मुतज़ा अपोजिशन गवर्नमेंट में वैसे भी साथ हैं, और इस हवाले से मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को तो वैसे नेचुरली हमारे सारे वोट्स उनके पलड़े में जाते हैं, पार्लियामेंट में भी। तो अब हमारी कोशिश है कि जो भी हमारे पास सामने ऑप्शंस हैं, नो कॉन्फिडेंस मूव के साथ साथ और दूसरे भी, तो उसको ज़ेर बहस लाएं और मिलें। और मेरे ख्याल में जब इनवाइट किया उन्होंने बिलावल जरदारी साहब, हमारे चेयरमैन साहब को और आसिफ साहब को, तो एक अच्छी पेशरफ थी, और उसमें हम सब बिल्कुल हमारा कॉन्फिडेंस अपनी लीडरशिप में है। ये मीटिंग फ्रूटफुल होगी और ये मीनिंगफुल एक मीटिंग थी, रिजल्ट ओरिएंटेड भी होगी। और उसमें आप देखिएगा, अभी सीसी की नून लीग की मीटिंग हुई है, वी कैन एंड आई एम श्योर दैट वी विल बी एबल टू कम अप विद सम गुड आइडिया, एंड यू नो इम्प्लीमेंटेशन उस हवाले से होगी। तो ये हमारा जमहूरी राइट है, और हमारे पास सामने जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं उन सबको हम उसकी प्रैक्टिस में ला सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन देखना यह होगा कि पहले किस ऑप्शन के पीछे हम जाएं। अच्छा, ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद अभी भी जिस तरह हमने सारी गुफ्तगू सुनी, सवाए हिना भट्ट साहिबा के, वो ये फरमाती हैं कि आप देखिएगा 2-3 हफ्ते के अंदर द विंड्स आर चेंजिंग, तो विंड्स चेंज हो रही हैं, चेंज होकर किस तरफ जाती हैं। वैसे तो इस हुकूमत ने चेंज लेकर आनी थी, लेकिन इन्होंने विंड चेंज कर दी मुस्लिम लीग नून ने। मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात असल में इत्तेहादियों की है। ये जो सारी डिस्कशन हो रही है, जो मुलाकातें हो रही हैं, वो शहबाज शरीफ साहब की कोशिश है कि इन इत्तेहादियों को हम किसी तरह हुकूमत से अलग कर लें और फिर हमारे पास नंबर आ जाएंगे और फिर इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है, आयशा बख्श साहिबा, मैं अगर MQM की जगह पे बैठा हूँ, मेरे ऑलरेडी एक मिनिस्टर कैबिनेट के अंदर बैठा हुए हैं, वैसे टेक्निकली तो 2 हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा एक ही है। हाँ, वो एक को वो मानते नहीं, वो कहता साडा नहीं है। काफ लीग की तरफ आए तो स्पीकर पंजाब असेंबली की सीट, वहाँ पे उनके बेटे कैबिनेट में, एक और वजीर कैबिनेट में, इसी तरह GDA भी, इसी तरह बाप भी, सबको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स मिली हुई हैं। मैं क्यों छोड़ूंगा कोलिशन? मुझे क्या जरूरत है? ये लोग मुझे क्या ऐसा देंगे कि मैं बिला वजह कोलिशन छोड़ दूं? अभी शशि पलेजो साहब ने बात की कि हवाएं बदल रही हैं, इस किस्म की कुछ बात की। आगाज कर लेते हैं परवेज इलाही साहब के तबसरे से, जो उन्होंने कहा है कि किचन में सब कुछ इकट्ठा किया जा रहा है, जब सब इकट्ठा हो जाएगा, कुछ पकेगा तो पता चल जाएगा। तो अभी सब कुछ इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। अब जो मुस्लिम लीग काफ और MQM या GD है, उनका सबको पता है कि उनको सिर्फ एक गो हेड देना है कि वो इस बंधन से जान छुड़ाएं। वो किसी गो हेड भी खड़े हैं, उस सियासी बंधन में बंधे हुए हैं। सबकी तरफ से शिकायतें आ रही हैं। आप बाप की पिछले चंद दिनों की गुफ्तगू देख लें, MQM के आज के स्टेटमेंट्स देख लें। मुस्लिम लीग काफ तो बार बार कहती है हम समझा रहे हैं, गवर्नेंस ठीक करेंगे। तो आज गुफ्तगू करते हुए यहाँ तक कह दिया कि जी बेशक मैं काबीना से निकाल दें। तो अब आप कह रहे हैं कि उन्हें क्या मिलेगा? मैं आपको एक बात बोलूं यहाँ पे, और जो फिर शहबाज शरीफ साहब का ना कि 11 तारीख की मौलाना के साथ मुलाकात से पहले वो इन सबको ऑन बोर्ड करके सबके पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, स्ट्रेटेजी बनाएं, फिर मौलाना के सामने रखें और फिर हम आगे चलें। प्रॉब्लम नहीं है कि या राइट नाउ ये इस हुकूमत के साथ क्या करेंगे, वो वही करेंगे जो उनको कहा जाएगा कि कितना खड़ा होना और कहां से नंबर आपके इंटैक्ट रहेंगे। अच्छा। उस पे काम हो रहा है। असल में क्या मीटिंग्स हो रही है? ये हो रही है कि फ्यूचर में
کس طریقے سے بندر بانٹ کرنی ہے, کس کو کہاں رکھ کے, مطلب یہاں پر آج سے زیادہ مستقبل کے حالات کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں سیاست کے سیدھے ہوئے دل نہیں ہوتا, وہ آپ پرانی ساری باتیں بھول جاتے ہیں. ان لوگوں کو بڑے تانے تشنے مل رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف والے ان کو کہتے ہیں کہ جناب زرداری صاحب کو آپ نے گھسیٹ کے لے کے جانا تھا, آپ گھسیٹ کے ان کو کھانے کی میز کے اوپر لے گئے. آپ سب عوام کے نام پہ, عوام کا درد اچانک سے جاگا, ہم عوام کے لیے نکلیں. اگر عوام کے ووٹ کی اہمیت ہوتی, اس کا وزن ہوتا, تو یہ بہت کچھ پہلے ہو جاتا اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آج بھی انتظار اور نمبروں کی تلاش کا ہے جو مکمل ہو جائے. اس وقت اگر آپ اکانومی کا حال دیکھیں, اس وقت آپ بیڈ گورننس دیکھیں, اس وقت آپ ٹیررزم دیکھیں ملک میں, ساری پارٹیز کو عوام کے لیے اکٹھے آنا لازمی ہے. اس لیے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اتحادیوں کو کیا دینا ہے, اتحادیوں نے دوبارہ عوام سے ووٹ نہیں لینا. اگر آپ دیکھیں, میں وہی پلس کنسلٹنٹ کی بات کروں کل کی یا اس سے پہلے کی بات کریں, جس طرح ملک میں مہنگائی ہے, جس طرح عوام پس رہی ہے, جس طرح انفلیشن ہے ملک میں, جس طرح آپ کی اکانومی تباہ و برباد ہے, جو فورن سچویشن آپ کی فورن پالیسی کی, جو آپ کا ٹیررزم دوبارہ ملک میں آ گیا, بیڈ گورننس اتنی بری, تو یہ سارے کوسچنز اتحادیوں نے دوبارہ ووٹ لینے نہیں چاہنا. تو یہ سیاست, میں تو بالکل نہیں, پی ایم ایل این کے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کے تو جو عوام کے لیے جذبات ہیں وہ بہت زیادہ ہے. ہم تو عوام کے لیے ہم ساری پارٹیز, اگر ہماری آپس میں سیاسی اختلافات بھی ہیں, نظریے بھی فرق ہے, ہم کیوں اکٹھے ہوئے عوام. کل مریم میری بیوی نے بڑا کلیئرلی یہ کہا, آئی واش فار پبلک, دس از آئی واش. آپ کے پاس پالیسی کیا کرنے کو, جہاں ہماری کوئی کچھ ہے کرنے کے لیے, ہم آئی واش کرتے ہی نہیں ہے. ہماری بائی الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا آئی واش تھا, کہیں ڈسکا کا الیکشن, خانے وال کا الیکشن, آپ نے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن دیکھ لیے, 1.5 سال ہے, کے پی کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن دیکھے کہ ان کو حکومت میں ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ملا. تو یہ اتحادیوں کو آگے نظر نہیں آئے گا کہ اگلے الیکشن میں وہ اس پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے تو ان کو آگے ووٹ ملے گا. جس پلس کی بات کر رہی نا, اسی پلس نے سروے میں کہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوگی تو پیپلز پارٹی کے چانسز 52% اور مسلم لیگ نون کے 26%. ڈزنٹ میٹر, ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے. نہیں دیکھ رہے. میں تو آپ کو شروع پہلے بھی کہا کہ نیوٹرل ہو اسٹیبلشمنٹ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. دیکھیں نیوٹرل ہو چیزیں, ہم عوام, ہم نے عوام کے ووٹ سے آنا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ میاں صاحب کی پاپولیرٹی کتنی زیادہ ہے, آپ نے بھی دیکھا, مریم بی بی کی بھی دیکھا ہے. تو عوام سے اگر آپ ووٹ لیں گے, میں نے عمران خان صاحب کی بھی دیکھی ہے ویسے. عمران خان صاحب کی تو بالکل, آج دیکھیں شہباز گل کوئی فیصلہ آباد میں کہیں گئے اور لوگوں نے کس طرح اس کے اگینسٹ نعرے لگائے ہیں. عمران خان صاحب کی تو بالکل پاپولیرٹی نہیں ہے. آپ نے ابھی ریسنٹ سروس میں دیکھا ان کی پاپولیرٹی کیسے کم ہوئی. میرا سوال بیسکلی یہ تھا کہ لوگ آپ لوگوں کو جب اکٹھے دیکھتے ہیں نا, آپ کو اور پیپلز پارٹی کو, تو ظاہری بات ہے وہ یہ سوال تو کرتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کی کدھر گئی. آپ لوگوں کو اگر اکٹھا کرنے والا ہے تو وہ عمران خان ہے. عمران خان نے آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے سارے وہ بیانات بھلانے پہ مجبور کر دیا اور صرف ان کی خاطر اکٹھا تک ہونے پہ مجبور کر دیا. آج وسیم اختر صاحب اور عامر خان صاحب کو ایم کیو ایم کے اور پرویز الہی صاحب کو جو ڈاکو کہتے تھے وہ ساری چیزیں یاد نہیں ہیں. تو وہ تو نہیں, میں ایسی کہہ رہی ہوں, ہم تو سیاسی جماعتیں ہیں, ہم ڈورز اوپن رکھتے ہیں. وی فیل دیٹ عوام کے لیے اگر اکٹھے ہونا ہے, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دو فرق جماعتیں. ہم الیکشن میں جاتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے اگینسٹ کنٹیسٹ کرتے ہیں, لیکن ہمارے میں ظرف بھی ہے. اگر کوئی بیماری ہوتی ہے, کسی کی خوشی غمی ہوتی ہے تو ہم اس میں شریک ہوتے ہیں. ہم پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہے. اچھا, یہ بات وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ 2 لوگوں سے میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا, یہ نہیں ہو سکتا. نہ میں شہباز شریف سے ہاتھ ملاؤں گا, نہ میں آصف علی زرداری سے ہاتھ ملاؤں گا, باقی جس مرضی سے میں ہاتھ ملا لوں گا. باقی سارے چوروں کو اپنی کابینہ میں بٹھا لیا ہے. ایم کیو ایم کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں, میں ویسے ہی جنرلی کہہ رہی ہوں. باقی میں ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہی, میں جنرلی کہہ رہی ہوں کہ آپ ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہی, آپ چودھریوں کی بات نہیں کر رہی. اپنے اے ٹی ایمز, سارے کے سارے اے ٹی ایمز جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے. یہ عمران خان صاحب تو خود ہی سب سے بڑے چور اور ڈاکو ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے 124 سے 140 پہ لے گئے کرپشن کنگ. تو عمران خان صاحب کے یہ بات کرتے کیسے احتساب کا نعرہ. فارن فنڈنگ میں جتنے ان کے اکاؤنٹس نکلے ہیں اور جو ان کے اوپر سارے یہ اسکینڈلز, رنگ روڈ اسکینڈل, کرونا فنڈ اسکینڈل, یہ آڈیٹر جنرل نے خود بتایا. تو عمران خان صاحب کو تو یہ بات سوٹ ہی نہیں کرتی. فیصل جاوید صاحب آپ کی بات پہ مسکرا رہے ہیں. فیصل صاحب دیکھیں, یہ ہنا صاحبہ کی بات کے اندر یہ تو وزن ہے کہ جی ہم سب کے لیے دروازے کھول کے رکھتے ہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ لوگ دروازے بند کر دیتے. سر آپ لوگ بھی دروازے کھولنا شروع کریں, لوگوں سے ملنا ملانا شروع کریں, تاکہ سیاست جو ہے وہ اچھی ہیلدی سیاست ہو. سر اچھا, یہ ان کو چاہیے کہ یہ طریقے عدم اعتماد ذرا جلدی لے آئیں. اچھا ہاں, یہ ہم ویلکم کرتے ہیں, ان کو لے آئیں. اچھا, ویری گڈ. اور پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جب قوم سے خطاب کر رہے تھے, انہوں نے کہا تھا اول تو 2023 میں الیکشن ہوگا
اور انشاءاللہ ہم اپنی کارکردگی کی بنا پہ دوبارہ واپس آئیں گے. ایسا پہلے ہو چکا ہے خیبر پختونخوا میں. پی ٹی آئی وہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ کی جس کی گورنمنٹ رپیٹ ہوتی ہے. ایک خیبر پختونخوا میں کبھی بھی گورنمنٹ رپیٹ نہیں ہوتی, لیکن وہاں ہوئی اور اپنی پرفارمنس کی بیس پہ ہم ڈبل ووٹ لے کر واپس آئے. اور ادھر بھی ہم اپنی کارکردگی پہ ہم آپ دیکھیے گا, میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن ہم اپنی کارکردگی کی بنا پہ دوبارہ آئیں گے. لیکن اگر فرض کر کہ یہ لوگ کوئی ایسی چیز لاتے ہیں جس میں یہ فرض کرتے ہیں, اول تو کامیاب نہیں ہوں گے, 2023 اکتوبر میں الیکشن ہوگا, لیکن اگر ایک کامیاب ہو جاتے ہیں اور عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہتے, وہ تو ان کے لیے بہت خطرناک ہو جائیں گے. دھمکی وہ ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو جائیں گے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کس طرح سر خطرناک کس طرح ہوں گے؟ خطرناک وہ ان کا بڑا تجربہ ہے, 22 سال اپوزیشن. وہ ان کے پاس جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس بھی نہیں. اچھا, اس سے بھی زیادہ بڑی موومنٹ عمران خان صاحب نے چلائی ہوئی ہے اس ملک میں. اچھا, اور آپ کے پاس تو ساری ریکارڈ کا حصہ ہے جی, آپ دیکھ سکتے ہیں, میسو موومنٹ تاریخی. اچھا, اور ان کے پاس اس چیز کا بڑا تجربہ ہے. تو میں کہتا ہوں, میں ذاتی خواہش ہے کہ یہ جلدی لے کر کے آئیں. یہ جو بھی پکا رہے ہیں, ویسے تو یہ 3 سال سے پکا رہے ہیں نا, لا رہے ہیں, صرف پکا ہی رہے ہیں. اور پک کے ہم تو کہتے ہیں لوگ پک گئے, استعفے دینے دو. اگر وہ راستہ دوسرا عدم اعتماد والا کرنا ہے, کریں آپ, پلیز کریں, پلیز ویلکم. آپ نے ڈی چوک میں آنا ہے, پروٹیسٹ کرنی ہے, جلسے کرنے ہیں, موسٹ ویلکم, پلیز کریں. اچھا, باقی کھاپا ہے سر, سارا کھاپا ہے. اپنے دیکھنے کس طرح سے کیسز اور ساری چیزیں. کیا چیز ہے سر کھاپا کہہ رہے ہیں جی؟ کھاپا پروگرام. وہ کیا ہوتا سر؟ کھاپا از ایٹنگ, کھانا. اچھا ٹھیک ہے, سوری. اور یہ پی ٹی آئی کے ساتھیوں کو بھی میں کہوں گا جو کہتے ہیں کہ یہ جی دیکھیں پھر مل رہے ہیں, یہ پھر نہیں مل رہے, یہ ہمیشہ سے ملے ہوئے ہیں. اچھا, 2014 میں ہمارا دھرنا تھا, پی ٹی آئی ایک طرف تھی, ساری پارٹیز ایک طرف تھی, اور جب یہ ملتے ہیں ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اچھا, اور یہ ایک جیسے ہیں, ان کا طریقہ واردات ایک جیسا, طرز حکومت ایک جیسا, منی لانڈرنگ ایک جیسی, کرپشن ایک جیسی, بیرون ملک سازشیں ایک جیسے. جب ایک جیسے ہیں تو اکٹھے ہی اچھے لگتے ہیں. اچھا فیصل صاحب, ایک سوال یہ بتائیے سر, آپ نے ابھی یہ فرمایا کہ خان صاحب جو ہیں وہ خطرناک ہو جائیں گے اگر وہ اپوزیشن میں آ گئے یا سڑکوں کے اوپر اترا ہے. سر آپ لوگ یہ جلسوں کا پلان بنایا ہے, آج پتہ لگا ہے 5-6 جلسے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, پنجاب کے اندر بھی, کے پی کے اندر بھی. از دس اے سائن آف ٹینشن کہ خان صاحب خود جا رہے ہیں عوام کے اندر, ورنہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, ہم جلسے پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ ہے بہت سی چیزیں ابھی بیک ٹو بیک جلسے کیوں آئیں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی ریفارمز اور بہت سی چیزیں ہم لے کے آئے ہیں, اب وہ ایگزیکیوشن فیز میں جا رہی ہیں اور لانچ ہو رہی ہیں. اچھا, اور عوام تک اس کے ثمرات جائیں گے, اور وہ پوری سکیمز جو ہیں وہ لانچ ہو رہی ہیں, بلکہ امپلیمنٹ ہو چکی ہیں. ان کی جا کے پرائم منسٹر عوام کے بیچ میں جا کے ان کی وہ کریں گے, اس کو لانچ کریں گے. اچھا, اور عوام کی بھی خواہش ہے کہ وہ اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں, تو وہ عوامی رابطہ مہم ہے. اور ہماری تیاری جو الیکشن کی ہے وہ ہماری کارکردگی پہ ہوگی جی, ان جلسوں پہ نہیں ہوگی. سسی پلیجو صاحبہ, یہ جو فیصل صاحب بھی فرما رہے تھے, اور یہ حقیقت ہے کہ یہ جو تاثر ہے کہ ایکچولی آپ دونوں جماعتیں, آپ دونوں جو فیملیز ہیں, وہ اپنے کرپشن کے الزامات اور اس قسم کی چیزوں سے جان چھڑانے کے لیے ایک دم اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے الیکشن کی تب پھر ایک دوسرے کی برائیاں کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں. یہ ہم نے تب بھی دیکھا تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکلی تھی, تب بھی آپ لوگوں نے عوام کو بتانا شروع کیا کہ نون لیگ کتنی بری ہے, اور نون لیگ نے ہمیں بتانا شروع کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کتنی بری ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ ابھی وقتی طور پہ ہے, اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر ایک دوسرے کے خلاف وہی بیان بازی شروع کر دینی ہے. سسی صاحبہ آپ سے سوال ہے, آپ کو آواز آئی؟ ناظرین, سسی پلیجو صاحبہ جہاں پہ موجود ہیں ان کو غالباً کسی وجہ سے آواز نہیں آ رہی, ان کا لائٹ کا ایشو ہے, ہم اس کو ٹھیک کرنے کو, بٹ سیم کوشچن. جی آگے آگے نون لیگ سے جواب لے لینا. نہیں میں لے لیتا ہوں, سسی صاحبہ سے تو لے لیں. جی ہاں, یہ میرے خیال میں یہ دیکھیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی بالکل حریف رہی ہیں, بالکل رہی ہیں, پھر پی ڈی ایم میں ساتھ بھی رہے ہیں,
پھر کچھ ہمارے دوستوں نے کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس دے دی جو نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ یہ بڑا ہی اہم پلیٹ فارم بننے جا رہا تھا، بنا تھا، بڑی ہم نے کامیابی بھی سمیٹی ضمنی انتخابات میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی. میرے خیال میں غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. اب تو شریف جو برادران ہیں، لیڈرشپ ہے، انہوں نے دعوت دی تو اچھا ایک میرے خیال پیش رفت تھی، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا. تو اب جو ہم جا رہے ہیں پی ٹی آئی والے تو کوئی بھی الزام لگا دیتے کسی پر بھی، وہ تو انہوں نے ساتھیوں کو بھی نہیں بخشا. بات یہ کہ کیا پرسیپشن لوگوں میں بھی یہی ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے. ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم میدان میں کھڑے ہیں، ہم نے سروائیو نہ صرف کیا ہے، ہم ٹف ٹائم دے رہے ہیں. ہم کانسٹیٹیوشن کے رولز سے ہی آگے جا رہے ہیں. کانسٹیٹیوشن کا بیڑا غرق تو اس حکومت نے کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں پارلیمنٹ کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے بھی بڑے مسائل آئے ہیں. لیکن سسی صاحبہ، اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے آپ کے لیے ایک پیغام دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ پی ڈی ایم میں واپس آنا چاہتے ہیں تو پہلے اعتماد جیتیں واپس. دیکھیں، اس طرح اعتماد کی فضا اگر نہ ہوتی تو پھر کیوں بات چیت کے لیے، میٹنگ کے لیے اور کھانے پر بلاتے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے پارلیمنٹ میں ہمارے شروع سے ہی اپوزیشن لیڈر ہماری ایک ہی ہیں، شہباز شریف صاحب. پیپلز پارٹی نے سب سے بڑا بلکہ ریڑھ کی ہڈی کا کام کیا ہے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کو متحد رکھنے میں. وہ اہم چیز ہوتی ہے. پارلیمنٹ میں آپ کو رولز کے، کانسٹیٹیوشن کے موجب بھی چلنا ہوتا ہے، آپ ڈائریکشن بھی کلیئر ہونی پڑتی ہے. پارلیمنٹ سے باہر بھی نیچرلی، اور یہی وجہ کہ ہم نے پی ڈی ایم بنانے کی کوشش کی. اب ہمارا پلڑا پورا شہباز شریف صاحب کے یعنی مسلم لیگ نون کے اس میں ہے. ہم پارلیمنٹ میں کبھی بھی یہاں سے وہاں نہیں ہوئے. اب یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا میں تبصرہ بالکل نہیں کرنا چاہوں گی. وہ نون لیگ اگر ان کو اتنا ہی وہ ہوتا تو وہ اس میٹنگ میں موجود ہوتے. میرے خیال میں وہ نہیں تھے. ابھی جو اگر فضا بننے کی بنی ہے، جوڑنے کی بنی ہے، معاملات کو ٹھیک ہونے کی بنی ہے، تو انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ صرف وہ لوگ تھے جو تھوڑی سے کم وقت میں ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں. اور اس میں تو شریف خاندان کے علاوہ صرف سعد رفیقی تھے اور تو کوئی تھا ہی نہیں. دیکھیں منصور میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پر، میاں نواز شریف صاحب کے ہی کہنے پر شہباز شریف صاحب نے یہ پیش رفت کی ہوگی، اور ہم نے بھی بڑے دل کا مظاہرہ کر کے، اچھی چیز تھی، جانا بھی چاہیے تھا. آصف علی زرداری صاحب بڑے منجھے ہوئے، بڑی زیرک اور سمجھدار، اور کیونکہ انہوں نے بڑی جیل بھی کاٹی ہے، ریل بھی کاٹی ہے، عذاب بھی سہے ہیں، شہادتیں بھی دیکھی ہیں، اور چیئرمین بلاول صاحب نے بھی. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمارا کبھی بھی یہ نیت نہیں تھی کہ ایشو بنا کر چیزوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا جانا چاہیے. متحد ہونے کی سخت ضرورت ہے، اور اس میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے. پھر سے کہہ رہی ہوں کہ اگر نیٹ پر یہ پورا جملہ میرا نہ جان گیا ہو، ابھی بھی میں لانگ مارچ کی میٹنگ سے آ رہی ہوں. ہمارے ڈی وی این کی آج میٹنگ تھی چٹا میں. ہم پوری تیاری ہے، ہم پورا ٹف ٹائم دے رہے ہیں، پی ٹی آئی کو دینا چاہتے ہیں. ہم اپوزیشن کو ایک ڈائریکشن میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اس کے خلاف جو بھی مورچے ہیں کانسٹیٹیوشنل وے میں، پیسفل جدوجہد میں، چاہے پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ سے باہر، اس کو ریزلٹ اورینٹڈ بنائیں اور آگے چیزیں بڑھیں تاکہ پی ٹی آئی گھر جائے. اوکے، ایک ناظرین ذرا بریک کے بعد، اس کے بعد میں ایک نام بتانا بھول گیا، سعد رفیق صاحب کے ساتھ مریم اورنگزیب بھی وہاں پہ موجود تھی. مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میڈیا کے ساتھ ناظرین ہمیشہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے، یہ اکثر اوقات جب ایسی سیاسی جماعتیں جو آپس میں گٹھ جوڑ کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، کھانوں پہ ایک دوسرے کو بلا رہی ہوں، ملاقاتیں کر رہی ہوں، تو غالباً ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم آپ کو وہ ان کے بیانات سنائیں جو یہ ایک دوسرے کے بارے میں ماضی میں دیتے رہیں. اور ظاہری بات ہے موقع میں کیوں چھوڑوں گا. تو وسیم اختر صاحب آج جب کھڑے ہوئے تھے شہباز شریف صاحب کے بالکل ساتھ یہاں پہ اکٹھے بیٹھ کے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، تو ایک دم مجھے یاد آیا کہ وسیم اختر صاحب نے ایک دفعہ نون لیگ کے بارے میں شریف برادران کے حوالے سے اس قوم کو کیا بتایا تھا. سنیے گا ذرا. تم جنرل جیلانی کی پیداوار ہو، تم جنرل ضیاء الحق کے پیروکار ہو، اور تم جنرل مشرف کے شکر گزار ہو. رات کی تنہائی میں جا جا کر فوجی جرنیلوں سے ملتے ہو. شرم آنی چاہیے. یہ شریف لوگ ہیں، 2 فیکٹریاں لے کے چلا تھا یہ، آج 32 فیکٹریاں اس کے پاس. اپنا منہ بند کرو، پرائیویٹ کے محل میں بند رہو گے. لاہور کے لوگ ماریں گے تمہیں، پنجاب کے لوگ تم سے تنگ ہیں. یہ ناظرین ایم کیو ایم ہمیں بتا رہی تھی کہ شریف فیملی جو ہے یا انہوں نے لاہور کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا ہے. ہنا پرویز بٹ صاحبہ، جب آپ کے لوگ آپ سے سوال کریں گے
کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کس طرح بیٹھے, یا ایم کیو ایم والوں سے جا کے ان کے چاہنے والے کراچی میں پوچھیں گے, کیا جواب دیں گے آپ؟ بالکل. پہلے تو میں فیصل جاوید صاحب نے جو دھمکی دی ہے, پہلے عمران خان صاحب نے دی تھی پرائم منسٹر ہو کے کہ میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا. پلیز یہ بھی بتا دیں کس کے لیے, جن نے سلیکٹ کیا ان کے لیے خطرناک ہے, اپوزیشن کے لیے. تو اگر ایک حکومتی جماعت ہے اور حکومت کا ایک سپوکس پرسن ایک ٹی وی چینل پہ سٹنگ گورنمنٹ کہ یہ کہتا ہے کہ اگر عدم اعتماد آئے تو ہم بہت خطرناک ہو جائیں گے, تو یہ شو کرتا ہے وہ کتنی اسٹرینتھ ہے ان کی. یہ پتہ چلتا ہے نا کہ وہ ویک ہے. خطرناک کی دھمکی دینا تو یہی بات ہے کہ اس کا مطلب تو دیکھیں بیٹسمین بھی خطرناک ہوتا ہے, بالر بھی خطرناک, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ بیٹ اٹھا کے منہ پہ مار دے. خطرناک پلیئر بھی خطرناک ہوتا ہے. اگر ان کو اپنی انسیکیورٹی ہے, ان کو پتا چلا ہے کہ کے پی کے یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز یہ ہارے ہیں گورنمنٹ ہوتے ہوئے, یہ پنجاب کا لوکل گورنمنٹ کا بل کیوں نہیں لا رہے, یہ بائی الیکشنز میں کیسے ہارے, جب اس طرح کی دھمکیاں آنا ہو گیا. آپ نے جواب دے دیا, لیکن میرے بڑا خوبصورتی سے آپ نے وسیم اختر صاحب والا سوال میں آپ کو دوں گی جواب. سویپ کر دیا. پہلی بات. دوسری بات کہ زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے, وہ ایک پرسنل ان کو کھانے پہ بلایا. پرسنل زرداری صاحب کو شہباز شریف صاحب نے کھانے پہ بلایا اور بلاول صاحب اور مریم کی ملاقات ہوئی. اگلے دن جب یہ باتیں جو سی سی کی میٹنگیں جب ہوئیں تو پوری لسٹ of all of the CEC members were there. So یہ میں آپ کو کلیئر کروں کہ یہ جو بھی بات زرداری صاحب نے پیش کی وہ میاں صاحب کے سامنے رکھی گئی, اور یہ سسی پرے جو صاحبہ بالکل شہباز شریف صاحب کی بات کر رہی ہیں. شہباز شریف صاحب ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, اور کل میاں نواز شریف صاحب کو ساری سجیشنز دی گئیں, وہ پارٹی کے قائد ہیں. He decides everything. We're a democratic party. All the members were there. They told میاں صاحب کہ all parties should get together for the improvement of the country. تو اب بالکل پرانے بیانات بہت سے ہیں, میں وہی کہہ رہی ہوں آپ وہ بھی چلائیں جو عمران خان صاحب اس کاف لیگ کو یا ایم کیو ایم کو جو بھی کہتے ہیں, پرانے بیان ہیں, میں تو نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہے, لیکن ہم اوپن رکھتے ہیں ڈورز بات چیت کے لیے, کیونکہ عوام کے لیے ساری اپوزیشن پارٹیز کو ٹوگیدر ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے کنٹری کی, اکانومی وائز, انفلیشن وائز, ٹیررزم وائز, بیڈ گورننس وائز, اور عمران خان صاحب اور ان کے سپوکس پرسن اپنی دھمکی اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے, ان کو یہ اگلی دفعہ یہ عوام میں آئیں گے نا تو ان کا جو حال ہوگا وہ وہی ہوئے گا جو ابھی بائی الیکشنز میں ہوگا. یہ جو ویسے فرینکلی سپیکنگ یہ جو سینیٹر صاحب بھی ابھی فرما رہے تھے کہ جی آ جائیں ہم واقعی خطرناک ہوں گے, اور عمران خان صاحب بھی جو فرماتے ہیں, مطلب سیاسی بیان بازی کے حوالے سے تو ٹھیک ہے, مطلب یہ کہا جاتا ہے سارے ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں باتیں, لیکن ریئلسٹکلی آپ کی نظر میں اگر واقعی عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور وہ کل کو سڑکوں پہ آ گئے تو واقعی آپ کے خیال میں وہ خطرناک ہوں گے؟ میں اپنے خیال میں نہیں, میں عوام کی رائے کے حساب سے بات کر لیتی ہوں. ابھی سینیٹر صاحب نے کہا کہ الیکشن کی تیاری ہماری کارکردگی پر ہوگی. چند چھوٹے چھوٹے سرویز جو پچھلے 2-4 ہفتے میں ہمارے سامنے آئے ہیں, مہنگائی اس وقت 84% عوام کہتی ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے, بے روزگاری 80% عوام کہتی ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس کے بعد خراب جو معاشی حالات ہیں اس کو 65% عوام کہتے ہیں موجودہ حکومت کی پالیسیز ہیں, 65% عوام یہ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد خیبر پختونخوا کے 65% شہری کہتے ہیں جو پی ٹی آئی کو شکست ملی ہے وہ کرپشن اور بری کارکردگی کی وجہ سے ملی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب اور کے پی کے کو لے کر 55% عوام وزیر اعلیٰ پنجاب سے ناراض ہیں اور 50% وزیر اعلیٰ کے پی کے سے ناراض ہیں. گیس کے بحران پر چاروں صوبوں کے عوام پریشان ہیں. بڑھتے اخراجات کو لے کے بات کریں تو 2021 میں شرح 68% ہے کہ عوام پریشان ہیں. اس تمام کے بعد یقیناً اس حکومت کو اپنی کارکردگی پر جانا اور وقت مکمل ہونا چاہیے. ہم نہیں کچھ کہتے, عوام فیصلہ کریں گے. ان کو کے پی کے میں جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ڈیلے کروانا پڑ رہا ہے, روکنا پڑ رہا ہے. یہ ہائی کورٹ سے لے چکے ہیں, آج الیکشن کمیشن سپریم کورٹ چلا گیا ہے کہ وہ دوسرا مرحلہ کنڈکٹ کروایا جائے. کہنے کو سب اپنی جگہ ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کہتی تھی ہم بہت جمہوری ہیں, نوجوانوں کو لائیں گے, تنظیمیں انہوں نے اپنی توڑ دی. اپوزیشن میں ہونا اور بات تھی, حکومت میں ہونا اور بات ہے. عمران خان صاحب اپنی برانڈ مراد سعید نوجوان نہیں ہے, عمران خان صاحب ایگزیکٹلی ہے, بٹ عوام نے ان کی حکومت کو زلفی بخاری نوجوان نہیں ہے, وہ سب ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آنے والے دنوں میں اپنے برانڈ کی بات کرتے تھے منصور, صادق اور امین برانڈ, ٹھیک ہے, اور وہ برانڈ بھی ڈس پاپولر ہو گیا. میں کہتے نا میں اپنے منہ میاں مٹھو خود ہی تعریفیں کر رہے ہیں, میرا برانڈ سروے میں آیا کہ ہم آپ کا برانڈ بھی ہے, وہ بھی مقبول نہیں ہے. یہ جو یہ عائشہ بخش صاحبہ جو سروس کا بتا رہی ہیں سر, اس کو دیکھتے ہوئے کس طرح عمران خان صاحب خطرناک ہوں گے سر؟ دیکھیے, ہم نے جب 3.5 سال 4 سال خیبر پختونخوا میں ہو گئے تھے, یہی باتیں ہم سنتے تھے, کدھر ہے نیا خیبر پختونخوا. گڈ گورننس کی یہ مثال کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کے پی پرومس میں نہ صرف گورنمنٹ واپس آتی ہے ایک پارٹی کی, بلکہ ڈبل ووٹ لے کے آتی ہے.
آج اور بھی کئی سرویز ہیں، وہ بھی سامنے رکھ لیں. آج ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے، آج بلومبرگ کیا کہہ رہا ہے، آج اکانومسٹ کیا کہہ رہا ہے، آج ورلڈ اکنامک فورم کیا کہہ رہا ہے، آج ہیلتھ کارڈ کے اوپر کیا باتیں ہو رہی ہیں، آج ڈیمز کے اوپر کیا باتیں ہو رہی ہیں، آج احساس پروگرام کے بارے میں دنیا کیا کہہ رہی ہے اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں. آپ ہیلتھ کارڈ ہی لوگوں سے پوچھ لیں، ذرا آپ لوگوں سے جا کے پوچھ لیں ہیلتھ کارڈ کے اوپر. دوسری چیز، مہنگائی کا ایشو بالکل ہے. اگر آج کورونا اگر نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے دور میں آیا ہوتا تو ڈالر 350 روپے کا ہوتا. اور آج جو پوری دنیا میں پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے کہ باوجود کورونا کے عمران خان حکومت نے بہت ہی زبردست طریقے سے اکانومی بھی اوپر رکھی اور کورونا پر بھی قابو پایا. اللہ کا کرم رہا، میں اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. لیکن پھر بھی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر الیکشن میں جائیں گے اپنی کارکردگی اور جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ ہم آگے بہتر کریں گے. لیکن فیصل صاحب ایک سوال یہ جب میں پرائم منسٹر نے بھی اپنے قوم سے خطاب کے اندر اس کو جب ٹیلی فونی خطاب کر رہے تھے تو یہ بات کہی تھی. سر آپ جن چیزوں کو کوٹ کر رہے ہیں، اکانومسٹ کو، ورلڈ بینک کو، ان سب لوگوں کو، یہ سارے کے سارے فورن سے تعلق رکھتے ہیں، یہ پاکستان کے لوگ نہیں ہیں. میرا تو زیادہ کنسرن یہی ہوگا نا کہ پاکستان کے لوگ آج آپ کی گورنمنٹ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. وہ اگر ڈسکس نہیں کر رہے ڈیمز کو، وہ اگر ڈسکس نہیں کر رہے اور آپ کی حکومت کے خلاف دے رہے ہیں. ایک چیز کہہ دوں، نہیں آپ نے بات کی ہے تو میں ایک چیز کہہ دوں منصور، کہ یہ چیزیں جو انہوں نے کی ہیں یہ پاکستان کی پوری چیزوں کو انالائز کر کے کی ہے نا، اور کمپیئر کیا پوری دنیا کے ساتھ. آج دنیا میں تباہی ہے. 40 سال بعد امریکہ میں جو مہنگائی آئی ہوئی ہے، جو برطانیہ میں 30 سال بعد انٹرنیشنل کی سروے کو بھی مانتے ہیں. اس میں بھی عمران خان صاحب عالمی کرپشن کے جواب پلیز دینے دیں. مسلم لیگ نون نے بھی ایک بات کی تھی، میری ایک بات کو مس کوٹ کیا تھا کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں. یہ ہمیں آپ جتنی بھی کوشش کریں وہ 1 پیج